अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबीर और मैं हूँ सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर से। इस्लामाबाद, मर्दान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बादलों की तूफानी इनिंग्स। विफाकी दारुल हुकूमत में शदीद जालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान हुआ। पिंडी घेम में तेज हवाओं से दरख्त खंबे उखड़ गए, साइन बोर्ड्स उड़ गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जबकि जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में शदीद बारिश और यालाबारी, नाले फिपर गए। कचरो कोचा में भी सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। पाक अफगान शाहरा कई मुकामात पर बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। बटकलाम में भी बादल खूब बरसे। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में शदीद बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में शदीद बारिश और यालाबारी, गर्मी की शिद्दत में भी कमी। लंडी कोतल और बलाई इलाकों का गान वैली में भी बारिश के साथ शदीद यालाबारी हुई। बटग्राम में तेज आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। छत्तर प्लेन और गर्दनवा में यालाबारी। बारिश से जिला भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पिंडी घेब में तूफानी हवाओं और बारिश ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिश से साइन बोर्ड्स उतर गए, कई दरख्त और खंबे गिर गए, बिजली का निजाम धरम भरम। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। F8 ब्लू एरिया और दीगर इलाकों में भी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि वजारत दाखिला में पाक सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो फरहाद खोखर से। जी फरहाद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल दिन भर गर्मी के बाद शाम होते ही शहर इक़्तिदार को काली घटाओं ने घेर लिया। अभी भी इस वक्त भी इस्लामाबाद में काली घटाएं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ देर पहले बारिश का एक इतना तेज़ स्पेल आया जिसके साथ जो है ज़ालाबारी हुई है। शदीद ज़ालाबारी के साथ गाड़ियों के शीशे भी टूटने की इतला मिल रही है। न्यूज़ की DSNG जो उसका भी शीशा इस वक्त जो है वो टूट चुका है, जबकि मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। गर्मी का जोर बिल्कुल टूट चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त घरों से बाहर निकल आई है। मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे जो हैं टूट चुके हैं। उनके मालकान ने उनके ऊपर कवर डाला है ताकि जो मज़ीद शीशा टूटने से बच सके। यहाँ पर पानी का रेला भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। यहाँ पर मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो चुका है। इस्लामाबाद के खूबसूरत नज़ारे और भी हसीन दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो कल तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मरी में तेज बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी है। गाड़ियों के शीशे टूट गए, छतों पर लगे AC के आउटडोर्स और प्लाजों के शीशे भी टूट गए हैं। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि मरी में तेज बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी है। गाड़ियों के शीशे टूट गए, छतों पर लगे AC के आउटडोर और प्लाजों के शीशे भी टूट गए। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे ताज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताज, बताएगा इस नुकसान से मुतालिक और ये भी बताएगा कि मज़ीद क्या कहता है वेदर फोरकास्ट। ये अचानक मरी में बर्फबारी और ज़ालाबारी शुरू हुई। शदीद बर्फबारी और तूफानी हवाएं, आंधी चलने से लोगों के जो है वो घरों के शीशे भी टूटे हैं और साथ जो है सर्दी की शिद्दत में भी मरी में इजाफा हो गया है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो इस्लामाबाद E11 में तमाम गाड़ियों के शीशे जो है वो बुरी तरीके से टूट चुके हैं। छत पे लगे हुए AC उनके रूटर्स भी जो है वो डैमेज हुए हैं और उसके साथ साथ प्लाजो के शीशे भी जो है वो टूटे हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद और मरी में भी ये पोजीशन है कि बिल्कुल यक और ठंडी हवाएं और ऐसे पता लग रहा है जैसे जाती सर्दी को एक बार फिर से ब्रेक लग गई है और दोबारा लोगों ने अपने गर्म मलबूसात और तमाम चीजें जो है वो निकाल ली हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया ताज बुखारी आपका। PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स में जोर का चोट पड़ेगा। दोनों टीमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश जारी है, मैच होगा या नहीं फैसला अभी तक नहीं हुआ। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगी हमारे नुमाइंदा आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा इससे मुतालिक कोई किसी भी किस्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक हुई है कि नहीं?
جی بالکل ولید، دیکھیے آج بڑا زبردست ٹاکرا ہونا تھا. اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان آمنے سامنے ہونے تھے. 8 بجے میچ کا آغاز تھا اور 7:30 بجے ٹاس کا وقت جو تھا وہ مختص کیا گیا تھا، لیکن کافی دیر سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. گراؤنڈ کو فلی کور کر دیا گیا ہے، لیکن میچ کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے ابھی آفیشلز کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا. لیکن اس وقت بھی راولپنڈی میں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور گراؤنڈ کی تو صورتحال بتا دی جو پچ کو مکمل طور پر کور کر دیا گیا ہے اور تیز بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ ٹاس کا جو وقت ہے وہ 7:30 بجے مختص کیا گیا ہے. 7:30 بجے ہی فیصلہ ہوگا کہ آج ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹیڈ. جی ٹھیک ہے، اس سے متعلق فیصلہ ہوگا. ابھی بہت شکریہ آپ کا. سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مٹھی پر دہشت گرد پاکستان کے روشن مستقبل سے نہیں روک سکتے. دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے پرجوش خطاب. آرمی چیف کی تقریر کے دوران ہال پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب. کہا سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کے روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے. دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. سپہ سالار نے کہا اوورسیز صرف پاکستان کے سفیر نہیں بلکہ وہ روشنی ہیں جو اقوام عالم کو روشن کرتی ہے. برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں یہ برین گین ہے. بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہیں. آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسلوں کو سنانی ہے، وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا. The way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں. کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کشمیر، بلوچستان اور غزہ پر 2 ٹوک موقف. آرمی چیف کی تقریر کے دوران ہال پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein to the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended. سپہ سالار نے اپنے خطاب میں فتنہ الخوارج، بلوچستان میں دہشت گردی، سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال، کشمیر اور غزہ پر واضح بات چیت کی. چین نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا. IMF پروگرام کے لیے بھی مدد کی. پاکستان کے زرعی گریجویٹس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے چین بھجوا رہے ہیں. چین سے زرعی علوم حاصل کرنے والے طلبہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. پاکستانی طلبہ کو زرعی اسکالرشپس فراہم کرنے پر چین کے مشکور ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہتے ہیں خوشی ہے طلبہ کو میرٹ پر چین بھجوا رہے ہیں. زرعی انقلاب لانے کے لیے طلبہ کو قرض سمیت تمام سہولیات دیں گے. چینی سفیر نے تقریب سے خطاب میں کہا زراعت سمیت تمام منصوبوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت کریں گے. کے پی میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی. صوبے میں بد امنی ہے، لوگ مسلح گروہوں سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے. افغانستان سے مسئلہ ہے تو مذاکرات کیے جائیں. مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس. کہا وفاق صوبے کے مسائل پر قابض ہونا چاہتا ہے. یہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے، وفاق کو خود سوچنا چاہیے. آئین کے منافی کوئی بل اسمبلی میں نہ آئے. حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمیں پھر میدان میں آنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان کا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر اسرائیل کے خلاف مارچ کا اعلان. فتنے سے پاک 5 سال ملیں گے تو پاکستان بہت ترقی کرے گا. عوام نے اس فتنے کو پہچان لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ 4 سال پی ٹی آئی حکومت میں ذاتی خزانے بھرے گئے. 1 سال میں ملک کے حالات بدل گئے ہیں. چند ماہ میں مزید 1500 گرین بسیں چلتی نظر آئیں گی.
ہسپتالوں پر چھاپے مارے، MS کو معطل کیا تو بہت شور مچایا گیا، نااہلی اور بد انتظامی پر ایکشن لیا۔ 5 سال اس ملک کو سٹیبلٹی کے مل گئے، فتنے سے دور ملیں گے انشاءاللہ۔ فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے اور یہ ملک ترقی کرے گا۔ یہ ملک بہت زرخیز ہے، یہ ملک بہت، اس کے اندر پوٹینشل ہے۔ اس ملک کی جو یوتھ میرے سامنے کھڑی ہے، ان کے اندر بہت پوٹینشل ہے۔ تو آؤ مل کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر آنے والے دن کے ساتھ بہترین طریقے سے اس ملک کی خدمت کر سکیں، اس صوبے کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان کا نقصان نہیں ہونے دوں گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا عزم۔ کہتی ہیں اگر کاشتکار نے گندم لگائی ہے تو گندم کے کاشتکار کو بھرپور معاوضہ ملے گا۔ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ہر دم ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ پنجاب میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب کی تاریخ کا پہلا منفرد، بہترین اور بے مثال پیکیج وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ گندم کے 5.5 لاکھ کاشتکاروں کو براہ راست گندم سپورٹ فنڈ کے تحت 15 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اس سال گندم کے کاشتکاروں کے لیے آبیانہ اور فکس ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان۔ گندم کو موسمی اثرات اور کسانوں کو مارکیٹ کے دباؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے 4 ماہ مفت سٹوریج کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے پنجاب میں پہلی خصوصی فورس تیار۔ مقصد پنجاب میں فضائی آلودگی کو کم کرنا اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے مختلف اسکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں اب ہر جگہ صفائی نظر آتی ہے۔ پہلی بار ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پالیسی بنائی گئی ہے۔ پنجاب میں پہلی ماحولیاتی تحفظ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، گاڑیوں میں سوار خصوصی اسکواڈ، ماسک پہنے اہلکاروں نے خصوصی مارچ پاس کیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس گاڑیوں کے اسکواڈ نے وزیر اعلیٰ کو سلامی بھی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ماحولیاتی تحفظ فورس میں ای بائکس کا اسکواڈ شامل ہے۔ بلیو اسکواڈ پانی کے ضیاع کو روکے گا، ریڈ اسکواڈ انڈسٹریل سائٹس اور ہسپتالوں کی ویسٹ کو مانیٹر کرے گا۔ لوگوں کے لیے اس فضا کو بھی صاف ستھرا بنائیں، فضا کو بھی سانس لینے کے قابل بنائیں، اور جو ایئر ہم انہیل کرتے ہیں وہ اتنی صاف ایئر ہو کہ اس سے ہمارے جو صحت پہ جو مضر اثرات ہوتے ہیں آلودگی کی وجہ سے وہ نہ ہوں۔ تو اس کے لیے پہلی بار ایک پوری کمپریہنسو انوائرمنٹ پالیسی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے مریم اورنگزیب کے سربراہی میں بنائی ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، نئی فورس کا قیام وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق خصوصی دلچسپی کا اظہار ہے۔ پنجاب حکومت نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے 100 ارب مختص کیے ہیں۔ آپ کا جو ویژن تھا اس کو نہ صرف 1 سال میں امپلیمنٹ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی جو ڈیلیوری ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کی، اس فورس کی، EPA اتھارٹی کی، نہ صرف ایڈمنسٹریٹو، نہ صرف لیگل، بلکہ انفراسٹرکچر، اکوپمنٹ، وہیکل، ٹیکنالوجی، اس سب کے ساتھ اس کو آراستہ کیا گیا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ فورس میں گرین یونیفارم میں ملبوس خواتین کا دستہ بھی شامل ہے۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی گاڑیاں اور اسکواڈ ہر گھنٹے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس کی مانیٹرنگ اور ڈیٹا اپ ڈیٹ بھی کرے گا۔ معاہدے پر نظر ثانی کرنے سے انکار کرنے والے IPPs کے فرانسک آڈٹ کے فیصلے پر اہم پیش رفت۔ ہالپور رامی IPPs کا فرانسک آڈٹ کرنے کے پہلے فرم ہائر کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نیپرا حکام کا کہنا ہے کہ فرانسک آڈٹ کے لیے ایک فرم کی خدمات لے رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں اس سے متعلق پاور پلانٹ کا فرانسک آڈٹ بھی یہی آڈٹ کمپنی ہی کرے گی۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے، اشفاق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشفاق، آگاہ کیجیے گا اس سے متعلق۔ بالکل، یہ معاملہ ہے کہ جو حکومت کے ساتھ IPPs کا معاہدہ تھا اس پر نظر ثانی کرنے کے حوالے سے جو حکومت نے کام شروع کیا تھا، اس سے بعد جو IPPs کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ نظر ثانی معاہدہ کرنے پر تیار نہیں تھی، جس پر جو ہے وہ حکومت نے یہ واضح پالیسی دی تھی کہ جو IPPs جو ہے وہ نظر ثانی معاہدے پر بات نہیں کریں گی، ان کا جو آڈٹ ہوگا۔ تو اب یہ کہا گیا ہے حکام کی جانب سے کہ اس حوالے سے ایک جو فرانسک آڈٹ کے لیے فرم کو ہائر کرنے کا عمل
शुरू कर दिया गया है और اس کے جو یہ عمل مکمل ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ ایک کمپنی اس کا نام جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے خلاف ہیوی ٹرانسپورٹرز کے صبر کا پیمانہ لبریز، بندرگاہوں سے مال اٹھانا بند کر دیا۔ کراچی گڈز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ندیم آرائی نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز نے مال برادر ہیوی گاڑیوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ کے پی ٹی، پورٹ قاسم، کے آئی سی ٹی، ایس اے پی ٹی، کے جی ٹی ایل پر کام مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیو کاشف منیر سے۔ جی کاشف بتائیے گا۔ جی ہیوی ٹرانسپورٹرز نے گاڑی کے پکڑ دھکڑ کے خلاف کراچی کی بندرگاہوں سے مال اٹھانا بند کر دیا اور خاص طور بات کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے گاڑیاں پکڑنے پر جو ہے وہ بندرگاہوں کے قریب گوداموں اور اڈوں پر جو ہے وہ گاڑیوں کو کھڑی کر دیا گیا ہے۔ کراچی پورٹ پلس، پورٹ قاسم، کی آئی سی ٹی، ایس اے پی ٹی اور کے جی ٹی ایل پر آج سے کام مکمل طور پر بند ہے۔ ٹرانسپورٹر کا کہنا یہ ہے کہ 3,000 جو ہیوی گاڑیاں ہیں وہ پورٹ قاسم سے، بلکہ جبکہ کی آئی سی ٹی، ایس اے پی ٹی اور کے جی ٹی ایل سے 7,000 جو ہے وہ گاڑیاں روزانہ نکالی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گاڑیوں میں ٹریکر، کیمرے اور دیگر چیزیں نصب کرانے میں 2 سے 3 لاکھ روپے لگ سکتے ہیں اور سندھ حکومت اس پر جو ہے وہ 6 ماہ کا جو ہے وہ وقت دے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے بھی جی ٹھیک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ کچی کینال کی تعمیر سے بلوچستان میں زرعی انقلاب آئے گا۔ بلوچستان کے عوام کا درینہ مطالبہ پورا ہو رہا ہے۔ کچی کینال فیز 2 کے لیے بھی پیسے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کے دونوں مطالبات پورے کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اسلام آباد میں وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا، پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا فائدہ بلوچستان کو منتقل کرنا خوش آئند فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی ترجیح ہے۔ بلوچستان کا ایک نہیں کئی دشمن ہیں۔ خالد مگزی نے کہا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ دشمنوں کو بلوچستان کی بہتری ہضم نہیں ہو رہی۔ سونے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ فی تولہ سونا 8,600 روپے مہنگا ہو کر 3,48,000 کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 7,373 روپے اضافے میں 2,98,353 روپے کی نئی تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو نیوز۔